अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोची दरवाज़ा में। ये कदीमी जगह है जहाँ पे आज़ादारी इमाम हुसैन बड़े जोशो खरोश से मनाई जाती है। और यहाँ की एक बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे कदम कदम पे इमाम बारगाह हैं जो कि जिनकी एक तारीख़ है। आइए हम आपको लेके चलते हैं इमाम बारगाह सैयद अकबर अली शाह के सामने। इस इमाम बारगाह की तारीख़ के मुतल्लिक़ और यहाँ पे क्या क्या महसूसी होती है, आज़ादारी सैयदुल शुहदा के हवाले से क्या बात होती है। मेरे साथ मंसूर साहब हैं इस वक्त। मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम बताइए। रेहान अज़हर। रेहान अज़हर साहब। याब। नायाब साहब। शाह साहब ये बताएं कि ये इमाम बारगाह किस निस्बत से है। जी ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं सैयद अकबर अली शाह हमारे दादा हैं, उन्होंने ये बनाई 200 साल पुरानी। आपके परदादा हैं? जी परदादा। ये 200-250 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है इमाम बारगाह अकबर अली शाह की। मोची दरवाज़े में पहली हवेली हमारी है। हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले हवेली आपकी आती है? पहली हवेली हमारी है और बड़ी मकबूल तरीन हवेली है पाकिस्तान में पूरे। यहाँ पे लोग मनते मुरादें पूरी अपना यहाँ पे लेके जाते हैं 7 को 9 को, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे। शाह साहब आप कह रहे हैं कि 200-250 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, इसको बने 200-250 साल हो गए हैं। तो शाह साहब ये जो आज़ादारी का सिलसिला है ये 200-250 साल पुराना है या कभी बाद में शुरू हुआ था? 200-250 साल हो गए इसको आज़ादारी को निज़ाम चलते हुए। मजालिस का प्रोग्राम, नज़र न्याज़ों का, आज़ादारों की खिदमत यहाँ पे चलती आ रही है। मेरे साथ इस वक्त इमाम बारगाह अकबर अली शाह साहब के जो अजीज़ हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम? वालेकुम। नईम रिजवी ये मेरा नाम है। नईम रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब ये बताइएगा ये इमाम बारगाह की हिस्ट्री क्या है? इसकी तारीख जी बहुत पुरानी है। ये तकरीबन पार्टीशन से भी बहुत पहले के 1800 कुछ यानी कि 250-300 साल पुराने इसकी कदीमी हिस्ट्री है। और ये हिंदू वक्त जब यहाँ पे हिंदू रहा करते थे उस टाइम भी ये इमाम बारगाह यहाँ मौजूद था और इसी शान व शौक़ के साथ अपनी आज़ादारी और अपने मजहबी यानी कि इस इमाम बारगाह ने हिंदू दौर तो था ही, अंग्रेज़ का दौर भी देखा हुआ है, मुगलिया दौर भी देखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मुगल बादशाहों को भी देखा है, अंग्रेज़ों को भी देखा है। और इन्होंने अपनी आज़ादारी में और किसी ये मजहबी रसूमात में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं की। यहाँ पे उस दौर से लोग मन्नतें मुरादें ये पूरी कराने आते हैं। जब से ये बना है तब से आज़ादारी का सिलसिला चल रहा है। ये सिलसिला जारी है और मनते मुरादें भी मौला पंजुल पाक के सदक़े इस वक्त से पूरी हो रही हैं। और जो इंशाअल्लाह ताला अपनी जायज़ मकासद के लिए अपनी मन्नत मानते हैं उसकी ज़रूर पूरी होती है। लोग चढ़ाने आते हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आने वाले अज़ादारों के लिए सबीलों का, खाने पीने का, तबरुकात का भरपूर इंतज़ाम है। और इसके अलावा अगर हम मरकज़ी जुलूस में जाएँ तो वहाँ पे तिब्बी सहूलत भी मैसर है। वहाँ पे आपको ठंडे पानी भी मिलेगा और नमाज के टाइम ये नमाज का इंतज़ाम करते हैं। मैं मौजूद हूँ इमाम बारगाह रज़ा शाह सफ़वी के नाम से, जिसको बाबुल हवाइज़ के नाम से याद किया जाता है। इस इमाम बारगाह को बने तकरीबन को 250-300 साल गुजर चुके हैं। और ये इमाम बारगाह में जो आज़ादारी सैयदुल शुहदा है वो बड़े जज्बे के साथ मनाई जाती है। और यहाँ पे जो ख़वातीन आती हैं अपनी मन्नतें और मुरादें लेके, कहा जाता है कि यहाँ पे कोई भी मन्नत मांगी जाए और 4 बुध हाज़री दी जाए तो वो आपकी मन्नत ज़रूर कबूल होगी। खुदा की बारगाह में इन हस्तियों के सदक़े में आपकी मन्नतें, आपकी मुरादें कबूल होती हैं। और ये इमाम बारगाह 1860 में बनाई गई, जहाँ पे रहाइश भी थी और साथ साथ आज़ादारी सैयदुल शुहदा भी होती थी। लेकिन 1970 में आके इसको बिल्कुल वक़फ़ कर दिया गया। अब यहाँ पे रहाइश कोई नहीं है, सिर्फ़ इमाम बारगाह है। और ये मखसूस अयाम में यहाँ पे जितनी भी महसूसियाँ होती हैं वो सारी यहाँ पे मनाई जाती हैं। और ये हर वक्त अवामुन्नास के लिए ये खुला होता है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी इस इमाम बारगाह का नाम इमाम बारगाह अली असगर है। जी बारगाह है। ये कितने अरसे से ये इमाम बारगाह वक़फ़ शुदा है? ये वक़फ़ शुदा नहीं है लेकिन ये मेरे वालिद साहब ने बनाया था इमाम बारगाह। मेरी वालदा की फुप्पो थी हाजिया सरदार बेगम। ठीक है। तो जब ये घर बना रहे थे मेरे वालिद साहब तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि इस जगह पर ये जहाँ अभी ज़ियारत शहज़ादा अली असगर मौजूद है कि यहाँ पर ज़ियारत रखी हुई है। फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब को अपना ख्वाब सुनाया कि यहाँ पर मौला ने ख़ुद आके बताया उनको कि यहाँ पर मेरे बेटे का झूला रखें आप। फिर मेरे वालिद साहब ने ये ज़ियारत बनवाई और ये उस वक्त से ज़ियारत यहाँ पे मौजूद है।
اور الحمدللہ ہمارے گھر میں تمام زیارات آتی ہیں. شہزادہ علی اصغر کے جھولے 6 محرم الحرام کو، اور ابھی ذوالجناح جس طرح کے آ رہے ہیں اور ابھی ہو کے بھی گئے ہیں یہاں سے. تو یہ سلسلہ عزاداری اس طرح جاری ہے سر. یہاں پہ بہت سارے امام بارگاہ ہیں، ہر قدم میں آپ کو امام بارگاہ ملے گا. اور اسی طرح اس وقت ہم موجود ہیں امام بارگاہ باقر علی بٹ پہ. السلام علیکم. بٹ صاحب، یہ امام بارگاہ کب سے بنا ہوا ہے اور یہاں پہ عزاداری کا سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ شروع سے جیسے ہی ان کا لائسنس تو ہے بہت پرانا ہے، وہ 25 مئی کے حوالے سے، اور اب انہوں نے کیا ہوا ہے 5 ربیع الاول کیا ہوا ہے. تو ادھر سے یہ بار یہ پہلے ہمارا بھائی گھر تھا، اچھا، تو اسی کو ہم نے بارگاہ بنا دیا. تو یہ آپ کا بھائی گھر تھا جسے آپ نے امام بارگاہ میں وقف کر دیا، یعنی کہ اب یہاں پہ رہائش نہیں ہے. اب یہ صرف عزاداری کے لیے یا جو محسوس ایام آتے ہیں؟ بدھ کے بدھ ہماری یہاں مجلس ہوتی ہے، ہر بدھ کو یہاں پہ آپ کی مجلس ہوتی ہے؟ ہر بدھ کو صرف سوز خانی ہوتی ہے سارے. اور آپ کی محسوس جو ہے وہ آپ نے کون سی ربیع الاول بتائی ہے؟ 5 ربیع الاول. 5 ربیع الاول کو یہاں پہ محسوسی ہوتی ہے آپ کی. اور جو لوگ یہاں پہ آ کے منتیں مانگتے ہیں یا نذرانے پیش کرتے ہیں، تو وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں یہاں پہ؟ انشاءاللہ کیوں نہیں ہوتی، سب سے پوری. آئیے ہم آپ کو امام بارگاہ باقر علی بٹ صاحب کا جو لنگر خانہ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو. یہ حویلی فراست علی بٹ ہے. آپ دیکھیں کہ لنگر کا جو انتظام ہے وہ کتنی وسیع جگہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ذرا شام کا ٹائم ہو گیا، اذانیں ہو رہی ہیں. یہ ساری جگہ صرف لنگر کی تیاری کے لیے اور لنگر کھلانے کے لیے یہ جگہ ہے ساری. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی دور تک انتظام آتا ہے. شیڈ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لنگر کی پکوائی ہوتی ہے، واش روم بھی بنے ہیں. اور یہ جگہیں بڑی قیمتی جگہیں ہیں جن کو نا وقف کر دیا گیا ہے کہ یہاں پہ صرف عزاداری کا سلسلہ ہوگا یا کوئی بھی محسوسی آ جاتی ہے، کوئی ولادت آتی ہے، کوئی شہادت آتی ہے، وہ یہاں پہ آپ نے ادھر امام بارگاہ دیکھا. اور یہ ساری جگہ انہوں نے صرف ایک قسم کا لنگر خانہ بنایا ہے، جو کہ اس وقت لنگر کی تیاری تو نہیں ہو رہی، لیکن ہم آپ کو اس میں جب لنگر کی تیاری ہوتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. آپ میرے رقم میں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میرے ادھر میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو ادھر بھی ایک امام بارگاہ جس کا نام باب الحوائج باب المراد کہا جاتا ہے جسے. یہاں پہ بھی آپ اگر آپ دیکھیں گے تو اندر عزادار امام عالی مقام ہیں، ان کا رش ہے، خواتین ہیں، اپنی مرادیں لے کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اور عزاداری کا ایک سلسلہ یہاں پہ دن رات جاری رہتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی جو امام حسین کا جو پیغام ہے وہ ان امام بارگاہوں کے اندر مجالس ہوتی ہیں جن میں امام حسین کا مقصد، کربلا کا مقصد بیان کیا جاتا ہے. اس وقت میں موجود ہوں ملا شیعہ میں، اور میری عقب میں آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو مسجد کشمیریہ ہے جہاں پہ اذان علی اکبر دی جاتی ہے. اذان علی اکبر کے بعد یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ شروع سے لے کے اینڈ تک یہاں پہ زنجیر زن آتے ہیں جو کہ عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے زنجیر زنی کرتے ہیں، جو بالکل اذان علی اکبر اور صبح کی نماز کے فوراً بعد یہ زنجیر زنی کا سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور یہ زیارت کے ودیع ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. موچی دروازہ سے لے کے چوٹا مفتی باقر تک تقریباً یہاں پہ جو امام بارگاہ ہیں ان کی تعداد تقریباً 450 سے لے کے 500 تک ہے. صرف اسی سرکل میں جس کو ہم محلہ شیعہ اور یہ موچی دروازہ کہتے ہیں، اس میں تقریباً کوئی 100 سے 150 کے قریب امام بارگاہ ہے جہاں پہ عزاداری سید الشہداء منائی جاتی ہیں. اس سائڈ پہ میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ امام بارگاہ سرکار امام علی نقی علیہ السلام ہے. اور یعنی کہ گلیوں میں، بازاروں میں، مین روڈز پہ، ہر جگہ پہ آپ کو ہر دوسرا گھر جو ہے نا امام بارگاہ ہی ملے گا. اور یہ دیکھیے یہ بھی امام بارگاہ ہے. امام بارگاہ غازی عباس علمدار کے نام سے ہے. سید محمد عباس قادمی اس کے جو مرحوم ہیں انہوں نے بنایا تھا. اگر میرا کیمرہ مین اس کو ذرا اندر سے سامنے سے دکھائے ذرا، یہ راستہ بنا ہوتا ہے کوئی بھی زیارت آئے اس کے اندر جانے کا. آگے آپ
چلتے جائیں یہاں پہ آپ کو ہر قدم پہ ایک امام بارگاہ ملے گا، اور جو عقیدت ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت ہے لوگوں کی، وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم مرزا جناب۔ صاحب ہے جی، مرزا صفدر صاحب اسی گلی کے رہائشی ہیں۔ مرزا صاحب خیریت سے ہیں؟ مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ موچی دروازے سے لے کے چوٹا مفتی باقر تک امام بارگاہ امام بارگاہ ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ہر امام بارگاہ والا بڑی احترام عزت اور اپنی جو بھی اس کی استطاعت اس کے مطابق آنے والے زائرین کی خدمت کر رہا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے گا جو آپ کا امام بارگاہ اس کا نام کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ یہ بی بی سائرہ کا، بی بی سائرہ کا، بی بی سائرہ کا ہمارا حسینی لال ہے، یہ متولی جی ہیں بی بی سائرہ یعنی کے۔ کہ آپ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی اس گلی کے اندر کوئی 5-6 امام بارگاہ ہیں ہاں کہ زیادہ ہیں؟ یہ 1 2 3 4 ہیں، 4 تو یہ ہو گئے، پیچھے بھی پیچھے امام بارگاہ ہیں 2۔ باقی بھائی روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہے یہ بی بی سائرہ کے۔ جی السلام علیکم، اب یہ ہیں کیا حال ہے؟ امام بارگاہ سیدہ بی بی سائرہ ہے، کم از کم 200-250 سال پرانی بات یہ اس کی بھی جو ہسٹری ہے 200-250 سال پرانی ہسٹری ہے۔ آپ اپنا نام بتائیے۔ جی سید حسن امام بخاری، سید سید حسن ناصر امام بخاری۔ حسن امام صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حسن بھائی بتائیے گا یہ جو امام بارگاہ بی بی سائرہ ہے یہ کب سے بنا ہوا ہے؟ جی یہ میری تقریباً 8ویں یا 9ویں پشت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تقریباً 200 سال ہو ہی گئے کم از کم۔ یہ وقف ہے یہاں پہ رہائش بھی ہے کوئی؟ رہائش بھی رکھی ہوئی ہے، وقف ہے بس۔ یہ وقف ہے۔ جی جی اور جو عزاداری سید الشہداء کا سلسلہ ہے وہ یہاں سے کب سے یہاں سے شروع ہوا؟ یہ تقریباً 200 سال، کیونکہ اس کی ہسٹری یہ ہے جو بی بی سائرہ کے نام وہ 1963 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ماشاءاللہ آپ اقبال صاحبہ، ٹھیک ہے، وہ تقریباً 45 سال پڑھ کے گئی ہیں۔ ان سے پہلے ان کی ساس تقریباً 40-50 باجی عنایت پڑھ کے گئی ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہندوستان میں ایک ذاکرہ پالکی میں آتی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھ کے گئی ہیں۔ پھر میرے پردادا جی پیر لطف علی شاہ صاحب، ان کے بعد پردہ ڈال کے وہ بھی مجالس پڑھتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خواتین بڑا سلسلہ، یعنی یہاں تقریباً پہ بہت پرانا سلسلہ۔ مغلیہ دور بھی دیکھا جی، گیا ہے، جی، یہاں یہ پہ basically انگریز ساری کا دور بھی دیکھا مغل گیا حویلی ہے۔ ہے، یہ ساری مغل حویلی ہیں، یہ ساری یہ مغل حویلی ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اس کی مٹی کی چنائی ہوتی ہے، جو پتلی پتلی اینٹیں نہیں ہوتی تھی، یہ وہ تھی 2000 لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہ تو بالکل نئی کنسٹرکشن ہو بنا نا، چکی ہے۔ کیونکہ بہت پرانی بلڈنگ ہو گئی تھی، اس وجہ سے ساری نہیں بنی۔ آپ نے ساری بلڈنگ نئے سرے سے بنائی ہے 2000 میں نہیں بنی ہے جی۔ اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے یہ جو ایرانی یہ شیشے کا کام کروایا ہوا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو۔ اس وقت ہم موجود ہیں نثار حویلی میں، آئیے ہم آپ کو نثار حویلی میں اندر لے کے چلتے ہیں۔ نثار حویلی کی بھی جو تاریخ ہے وہ تقریباً 2 سے 3 صدیوں پہ محیط ہے، اور یہاں پہ جو عزاداری کا سلسلہ چل رہا ہے وہ 2 سے 3 صدیوں سے یہاں پہ امام عالی مقام کی عزاداری کا سلسلہ چل رہا ہے، اور لوگ پورے پاکستان سے، پورے پنجاب سے، پورے لاہور سے یہاں پہ عزاداری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو رش ہوتا ہے مرکزی زیارت والے دن وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے، اور جہاں پہ جو ذاکرین ہیں، علماء کرام ہیں، وہ سارا دن مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ امام بارگاہ کو سجا دیا گیا ہے، یا حسین یا عباس کے سلوگن سے سجایا گیا ہے، اور مقصد عزاداری جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں سیکیورٹی کے انتظامات کی تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا علاقہ ہے موچی دروازے سے لے کے جہاں جہاں پہ جلوس نے گزرنا ہے، اور جہاں جہاں پہ امام بارگاہوں میں زیارات اندر جاتی ہیں، ہر جگہ پہ سیکیورٹی کے زبردست انتظامات ہیں، اور جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کے بھی انتظامات زبردست ہیں۔ جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے انتظامات میں ضلعی انتظامیہ، فورسز اور جتنے بھی محکمے جن کے ذمہ سیکیورٹی کا انتظام کرنا ہے وہ سارے الرٹ ہیں، اور اپنی ڈیوٹیاں 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ ہیں۔ اور یہ بڑی قابل ستائش بات ہے کہ اگر سیکیورٹی کے انتظامات اچھے ہوں تو کوئی بھی ایسا غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آتا۔